नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान से आज हम इंशाअल्लाह तीसरे पारे के मज़ामीन बिल इख्तिसार आपके सामने लाएंगे। तीसरे पारे की इब्तिदा तिलकर रुसुल फ़द्दलना बादहुम अला बाद, अंबियाए किराम के माबैन जो फजीलत और उनके जो फ़र्क मरातिब उसके बयान से हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जानिब मुतवज्जे फरमाया कि मेरे सब जो अंबिया हैं वो आला मकाम के हामिल हैं, मगर हमने अंबिया और रसूल के दरमियान भी इनमें एक दूसरे को बाज़ एतबार से बाज़ पर फजीलतें भी अता फरमाई हैं। फिर फरमाया कि हमने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को शर्फ़ कलाम से नवाजा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कुछ ख़ास मोजज़ात दिए, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि हमने आपके दराजात को तो बेइंतहा बुलंदी अता फरमा दी। इसके बाद तीसरे पारे के अंदर जो अहम तरीन चीज़ है वो कुरान मजीद की सबसे ही बड़ी आला और बड़े अजर और बड़े सवाब वाली एक ख़ास आयत है जिसको आयतुल कुर्सी कहा जाता है, उसका ज़िक्र हुआ। आयतुल कुर्सी वो आयत है जिसमें 17 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र आया, कभी सराहतन और कभी इशारे और किनायतन। और ये वो सूरत है जिसके फ़ज़ाइल बड़ी कसरत के साथ अहादीस के अंदर ज़ुबान रिसालत माफ़ से अदा हुए। मैं एक का ज़िक्र करना चाहता हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरा ये आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान सिवाय मौत के और कोई चीज़ हाइल नहीं है। और एक रिवायत में ये भी आता है कि जो आयतुल कुर्सी पढ़ के सोता है तो सारी रात मलाइका उसकी हिफाजत फरमाते हैं। इसके बाद इस तीसरे पारे के अंदर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बयान है कि उन्होंने जब एक बस्ती को देखा कि जो अपने जिसके घर गिरे हुए थे और तबाही का शिकार हुई थी, उन्होंने कहा या अल्लाह तो इनको कैसे ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर मौत तारी कर दी 100 साल तक के लिए, और फिर उनको ज़िंदा किया और एहसास दिलाया कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको 100 साल के बाद फिर दोबारा ज़िंदगी दे दी है, ऐसे ही अल्लाह ताला बाकियों को भी फिर ज़िंदा फरमा देगा। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो निमरूद ने जो मुज़ाहमत की और जो आपका मुकाबला किया और आपके पैगाम को जो रोकने की कोशिश की, उसका भी बयान किया। और इसके साथ साथ जब हम आगे चलते हैं, हमें फिर इस सूरत के अंदर और तीसरे पारे के अंदर इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के हुक्म का फिर बयान मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी राह में खर्च करने के अजर को बयान किया और उसको एक मिसाल देकर समझाया कि जिस तरह तुम एक दाना जाकर एक बीज जाके बोते हो, उस बीज से एक शाख निकलती है, उस पर फिर बालियां लगती हैं और हर बाली पर फिर सैकड़ों दाने लगते हैं। ऐसे ही जब तुम राह खुदा के अंदर अपना 1 रुपया खर्च करते हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसे कई 100 गुना तक बढ़ाकर तुम्हें उसका अजर अता फरमाता है। और यहाँ पर फिर इन्फाक के जो आदाब हैं और उसका जो तरीका है उसके बारे में वजाहत कर दी कि फरमाया कि जब तुम दो तो मेरी रज़ा के लिए दो, इसलिए मत दो कि मैं किसी पर एहसान करूँगा या मैं उसको देकर जतलाऊँगा। फरमाया ला तुब्तिलू सदक़ातकुम बिलमन्नि वल अज़ा, लोगों को जतला कर या उनको अज़ियत देकर अपने दिए हुए सदक़े को और खैरात को ज़ाय बर्बाद मत करो, सब कुछ ज़ाय हो जाएगा अगर तुमने इस नीयत से किसी पे खर्च किया तो। साथ ही फरमाया कि इसके अंदर इखलास की ज़रूरत है। दुनिया में लोग लाखों रुपया खर्च कर देंगे अगर अपने नाम के लिए, अपनी नुमाइश के लिए, अपने किसी कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए और उसकी लोगों के दिलों के अंदर अपना नाम पैदा करने के लिए, तो फरमाया ये सब कुछ ज़ाय हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में वही कुछ कबूल होगा जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए इखलास के साथ दिया जाएगा। अल्लाह पाक ने इसको एक मिसाल से समझाया। फरमाया वो शख्स जो दिखलावे के लिए देता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे वो एक चट्टान, एक सख्त चट्टान है चटियल, उस पे हल्की हल्की सी मट्टी पड़ी है, उसमें बीज बो के आता है, और जब तेज़ बारिश चलती है तो वो मट्टी भी उड़ जाती है, बह जाती है, और बीज भी साथ बह जाता है और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, नीचे चट्टान की चट्टान रह जाती है। जो अल्लाह की राह में खर्च, अल्लाह के नाम पे खर्च करता है,
لیکن حقیقت میں اس کا ارادہ لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے تو اس کا خرچ کرنا بھی ایسے ہی ہے. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی. اللہ پاک سے وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیرے نام پہ خرچ کیا, اور اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے میری خاطر خرچ نہیں کیا, تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ کہیں تو بڑا سخی ہے, تو بڑا مالدار ہے, دکھاوے کے لیے کیا تھا. ایک شرط یہ بیان کی کہ جب بھی خرچ کرو میری راہ میں اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کریں. یہ بہت اہم بات ہے, نوٹ کرنے والی ہے. ہمارے ہاں لوگ اپنے ذرائع آمدن پہ کوئی فکر غور نہیں کرتے کہ ہم کہاں سے کما رہے ہیں. بس وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلاں نام پر خرچ کر دیا, ہم حج کر آئے, ہم ہر سال عمرے کر لیتے ہیں, یا ہم دیگے پکا کے بانٹ دیتے ہیں. غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ پاک اس بات پہ سخت غضبناک ہوتا ہے کہ کوئی حرام کی کمائی اس کے نام پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے. تو علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو حرام کو حرام سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے, گھن کھاتا ہے, اور ایک وہ ہے جو حرام کو پسندیدہ سمجھ کر پھر اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ اللہ پاک سے اجر لینے کی بجائے خدا کو سخت ناراض کرنے والی بات ہے. اور ایک چیز یہ بتائی گئی, اگر تم حسن نیت کے ساتھ اعلانیہ بھی خرچ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو پوشیدہ طور پر دو تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے. مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر بھی. بعض اوقات انسان اس لیے بھی دیتا ہے تاکہ اوروں کو ترغیب پیدا ہو جائے اور بھی دینے والے بن جائیں, اور بعض انسان یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرا نفس کمزور ہے, میں نے اگر اظہار کیا تو میرے اندر ایک اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چھپا کر ہی خرچ کر دے اس کو. اس کے بعد انفاق اور اخلاص کے اندر اللہ پاک نے اس کے نتائج کا بیان کیا کہ جس طریقے سے تم لوگ اگر عمدگی سے خرچ کرو گے, حسن نیت سے خرچ کرو گے, اخلاص سے خرچ کرو گے, تو تمہارا جو اعمال ہیں وہ ایک دیا ہوا کم سے کم 10 اور پھر 700 گنا. اور اللہ پاک جس کے خلوص کو بے انتہا سمجھتا ہے اللہ پاک اسے اجر میں بے حساب عطا فرما دیتا ہے. خدا بھی حساب کے پیمانے توڑ دیتا ہے. اور یہاں آخر میں انفاق کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کسی کو دوں گا اور پھر میں اس کو جتلاؤں گا یا اس کو سخت بات مجھے کہنی پڑے گی, تو فرمایا اگر تم اپنے آپ کو اس بات سے روک نہیں سکتے ہو تو پھر قول معروف, اچھی بات کہہ دینا, کسی سے سوری کر لینا, معذرت کر لینا, یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے کسی کی دل آزاری ہو جائے اور کسی کو تکلیف ہو جائے. سورہ بقرہ کے آخر میں جو اختتام ہوا وہ اللہ پاک نے ایک جامع ترین دعا پر کیا, اور وہ یہ تھی کہ ہمارے رب, ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی قصور ہو جائے, زیادتی ہو جائے, تو ہمیں, ہمارا مولا ہے, ہمارا مالک ہے, ہمیں معافی عطا فرما دے, اور ہمیں جو ظالم قوم ہے اس پر ہماری مدد فرما, ہمیں نصر فرما دے. اور اس دعا سے متصل پہلے ایک بات جس کا ذکر کرنا ضروری ہے, اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ پاک نے جو احکام دیے ہیں وہ بندوں کا خالق ہے, وہ بندوں کی استطاعت کو, ان کی وسعت کو, ان کی کیپیسٹی کو جانتا ہے, اس لیے وہ حکم دیتا ہے جو انسان بجا لا سکتا ہے. اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا ہے. اس کے بعد سورہ بقرہ کے اختتام پر پھر سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے. سورہ آل عمران تیسرے پارے کے اندر جو 8 رکوع تھے وہ سورہ بقرہ کے تھے, اور اس کے بعد 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے. یہ صورت بھی بالاتفاق مدنی ہے, یعنی علماء کا اس پر اجماع ہے, کنسنسس ہے کہ یہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے. اس میں 20 رکوع ہیں اور 200 آیات ہیں. اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا. یہ حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کے ایک قصے کا اس کے اندر بیان ہوا, اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 2 روشن صورتیں ہیں, یعنی سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, ان کی تلاوت کیا کرو, ان کو پڑھا کرو. اور ایک حدیث پاک میں ان کو زہراوین قرار دیا گیا کہ یہ 2 روشن شمس و قمر جیسی, ایک سورج کی طرح ہے, ایک چاند کی طرح ہے. اس لفظ سے آقا نامدار نے اس سورت کا اور سورہ بقرہ کا جو ایک درجہ اور مقام تھا اس کی طرف روشنی ڈالی ہے. جو بقرہ کے اندر بھی, سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے آخری جو آیتیں پڑھی تھیں اہل کتاب کے بارے میں یہاں وضاحت کروں کہ اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں. اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی کتاب اتری. خاص طور پہ جیسے یہودی ہیں, ان کی طرف تورات اتری, وہ تورات کو ماننے والے لوگ ہیں.
اور جو عیسائی ہیں ان کی طرف انجیل اتری، وہ انجیل کے ماننے والے لوگ ہیں، دونوں کتابیں ہیں اللہ کی، اس لیے ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ اب جو پیچھے سورہ بقرہ گزری ہے اس میں یہودیوں کا ذکر زیادہ ہوا، یہودیوں کو فوکس کیا گیا، بنی اسرائیل کا بیان ہوا، اور یہاں پر سورہ آل عمران کے اندر اللہ پاک نے زیادہ گفتگو جو ہے وہ اہل کتاب کا جو دوسرا گروپ ہے نصارہ کا، عیسائیوں کا، اس کے حوالے سے کی ہے۔ سورت کا آغاز اسی طرح الف لام میم سے ہوا جس کا ذکر ہم پہلے پارے میں کر چکے ہیں حروف مقطعات کے ساتھ۔ اس سورت کی تقریباً 80 آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آیا، اور انہوں نے آ کر آپ سے بحث شروع کر دی، اور جو دین اسلام کے جو عقائد تھے ان پر اعتراضات شروع کر دیے۔ اس زمن میں اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کے اعتراضات کے جوابات کے لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ سورت اتاری، اور اس کے اندر 80 سے زیادہ آیات وہ ہیں جن کا مخاطب اس وفد کے سوالات اور ان کے جوابات کو بنایا گیا۔ اور بات شروع وہاں سے کی گئی کہ آیات کی 3 اقسام جس کا ہم ذکر پہلے آیت میں کیا تھا، پہلے پارے میں، آیات محکمات، متشابہات، مقطعات۔ فرمایا محکم چیزوں کی پیروی کرو جو بالکل کلیئر ہیں، اگر تم متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑو گے اور اپنی مرضی کی تعویلات کرو گے اس سے تمہارے لیے گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک قرآن مجید کی جو طویل ترین آیت ہے، آیت مدائنہ، اس کا بیان کیا۔ اور آیت مدائنہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپس میں تمہارا باہمی لین دین ہوتا ہے تو اس لین دین کے اندر کچھ چیزوں کا خیال رکھا کرو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ادھار کے معاملات کے اندر جو ہے وہ تحریری دستاویزات تیار کر لینی چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے، نوٹ کر لینا چاہیے۔ اور جب ادھار کا معاملہ ہو تو اس کی مدت مقرر کرنی چاہیے کہ یہ پیمنٹ میں فلاں ٹائم تک کروں گا، اور مدت بالکل کلیئر ہونی چاہیے تاکہ وہاں پیدا نہ ہو اور جھگڑا پیدا نہ ہو جائے۔ اور اگر سفر کے دوران کوئی اس کی ریٹن شیپ بنانا ممکن نہ ہو تو پھر کچھ رہن رکھ کر اس کے اوپر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تجارت یا باہمی لین دین نقد و نقد ہو، دست بدست ہو، اس میں تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ربا ہے، سود ہے، جس طرح پیچھے ہمارے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر بیان کیا گیا تھا اور اس کے فضائل بیان کیے گئے تھے، یہاں پھر سود جو اس کے مقابل ایک نظام ہے۔ میں یہاں پر یہ بات واضح کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ صدقات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی رضا کی خاطر اور لوگوں سے کسی قسم کی ستائش یا تمنا کے بغیر، وہ ایک سسٹم ہے جس کو نظام صدقات کہا جاتا ہے۔ اور ایک سسٹم یہ ہے ربا کا، جس پہ آپ لوگوں کو دیتے ہو مال مگر اپنے لالچ کے لیے، اپنے نفع کے حصول کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر پھر اس کی وہ شکل جس میں نقد، اب اس کی تفصیل ہے پوری، جس میں ربا الفضل ہے، ربا النسیہ ہے، کچھ جنسیں ہیں جیسے چاول ہیں، گندم ہے، گھیو ہے، اس کے علاوہ جو نقد رقم ہوتی ہے اس کو برابر برابر لینے کی تلقین کی، اس پر جو زیادتی ہے اس کو سود قرار دیا۔ اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے، مگر اللہ رب العزت نے وہ جو صدقات والا نظام ہے اس کے ساتھ اپنی تائید کا بیان کیا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس میں برکت ڈالتا ہوں، اس کے اندر میری فضل کا وعدہ ہے، میں اپنا فضل کروں گا، اس کی بخشش کروں گا۔ اور جو ربا اور سود کے ساتھ کھڑے ہیں لوگ، ان سے اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور یہاں فرماتا ہے کہ میری ان سے جنگ ہے، میں اعلان جنگ کرتا ہوں ان کے ساتھ۔ آج وقت کے ساتھ ساتھ وقت آ رہا ہے کہ اگرچہ سود اپنی حدوں میں اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق وقت آئے گا کہ جب سود سے کوئی محفوظ نہیں ہوگا، اگر کوئی براہ راست سود نہیں بھی کھاتا ہوگا تو سود کا جو دھواں ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر ایک تک پہنچ رہے ہوں گے۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آج یہ احساس بھی لوگوں میں پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو نظام سرمایہ داری جس سود کی عمارت پہ کھڑا ہوا ہے، بہرحال یہ دھڑام سے ایک وقت آئے گا، گر جائے گی، اور لوگ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ انسانیت کو تباہ کرنے والا اور غریب کو غریب تر بنانے والا نظام ہے۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے آخر میں 3 بڑے ہی دلچسپ اور عبرت آموز واقعات کا بیان کیا۔ ان میں سب سے پہلا واقعہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا بیان ہے۔ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اصل میں ان واقعات کے پیچھے کچھ اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک اللہ رب العزت کی کوئی عظمت کا پہلو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں معاذ اللہ عیسائیوں نے اللہ کی زوجہ
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر اپنے لیے شرک اور گمراہی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ حضرت عمران، حضرت مریم کے والد کا نام حضرت عمران تھا، اللہ کے نیک بندے تھے۔ آپ کی والدہ بھی بڑی صاحب کردار اور پاک خاتون تھی، اور آپ کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حضرت عمران نے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا۔ ان کا دل مچل گیا اور انہیں خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے بھی اولاد عطا فرما تاکہ میں بھی اس کی پرورش کروں۔ اللہ رب العزت نے، اور پھر ان کی جو والدہ تھیں، انہوں نے اپنے دل میں ایک منت مان لی کہ یا اللہ جو تو مجھے اولاد دے گا میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت مریم عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ ان کے والد فوت ہو گئے، حضرت عمران۔ اب ان کی کفالت کا مرحلہ پیش آیا کہ ان کی کون کفالت کرے گا۔ قرعہ ڈالا گیا اور قرعہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اس زمانے کے اندر اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے لڑکوں کو لیا جاتا تھا اور لڑکیاں نہیں لی جاتی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ ان کو بیٹی عطا فرمائی تھی اور یہ نظر مانی تھی انہوں نے کہ ہم اللہ کے نام پر اس کو وقف کر دیں گے، جو خدا کی خدمت کریں گے اس کے گھر کی، تو یہ اللہ پاک نے اپنے وقت کے زمانے کے پیغمبر کو یہ پیغام بھیجا کہ میرے گھر کی خدمت کے لیے ان کو قبول کر لیا جائے۔ یہاں پر ایک پہلا واقعہ تو یہ ذکر ہوا۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی پرورش کرنے لگ گئے، تو آپ ان کو جس کمرے میں ٹھہراتے تھے وہاں پہ آپ جب جاتے اور باہر سے اس کو آپ لاک کر کے جاتے تھے، جب آپ لاک کھولتے اور کمرے میں جاتے تو آپ دیکھتے وہاں پر وہ پھل رکھے ہوئے ہیں جو نہ اس موسم کے ہیں نہ اس علاقے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوتے دیکھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل آتے ہیں، تو آپ نے بھی ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ اگر تم مریم کو بغیر موسم کے پھل دینے پر قادر ہے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی اس عمر میں اولاد عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 100 سال کی اس عمر میں رب کائنات نے ان کو بیٹا دیا اور اس کا نام یحییٰ رکھا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہاں اللہ پاک نے اس طرف اشارہ کیا کہ رب کائنات اس بات پر قادر ہے کہ اولاد کا وہ سلسلہ جس کا تعلق مرد اور عورت کے ملاپ کے ساتھ ہے اور اس کی خاص ایج ہوتی ہے اور اس کے خاص مراحل ہوتے ہیں، مگر رب اگر چاہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ عمر کے اس حصے میں بھی اگر چاہے تو اولاد عطا فرما دے۔ وہ مالک مطلق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اس کے اندر جو تیسرا واقعہ ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر عجیب تر ہے، وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ حضرت یحییٰ کے معاملے میں ہوا یہ کہ والدین تو ہیں مگر بڑھاپے کے اس لیول پر ہیں جہاں پہ عام طور پہ اولاد کی توقع نہیں ہوتی، مگر حضرت عیسیٰ کا معاملہ تو یہ ہوا کہ ماں تو ہیں مگر باپ ہے ہی نہیں، شادی ہی نہیں کی، کسی فرد بشر کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں، مگر اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے ایک فقط پھونک کے ذریعے انہیں اس مرحلے سے گزارا کہ جہاں سے وہ صاحب اولاد ہو گئی، اور اللہ پاک نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو رب اس پر بھی قادر ہے کہ بڑھاپے میں اولاد دے، رب اس پر بھی قادر ہے کہ باپ نہ ہو تب بھی اولاد دے، اور رب اس پر بھی قادر ہے کہ نہ ماں تھی نہ باپ تھی تب بھی آدم علیہ السلام کو اس نے وجود عطا فرما دیا تھا۔ یہ سارے واقعات وہ ہیں جس سے اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے اور اس کا جو قادر علی الاطلاق ہونا ہے، اس پر جو ایمان ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے ان سارے واقعات کا بیان کیا گیا۔ پھر یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا بیان ہے کہ یہود ان کے مخالف ہو گئے، اللہ پاک نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہود سمجھتے رہے ہم نے ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا، مگر وہ محفوظ رہے۔ پھر جو پیچھے نجران کا ہم نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ نجرانی وفد آیا تھا، انہوں نے حضور سے آ کے مناظرہ کیا، لیکن جب وہ دلائل کے اعتبار سے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، پھر ان کو ایک دعوت دی گئی، اور دعوت یہ تھی کہ آؤ تم مباہلہ کر لو۔ مناظرہ ایک مناظرہ ہوتا ہے، ایک مباہلہ ہوتا ہے۔ مناظرہ یہ ہے کہ آپ دلائل کا تبادلہ کرتے ہیں، یہ دلیل ہے یہ دلیل ہے، لیکن مباہلہ یہ ہے کہ آپ دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو سچا ہے اس کو یہ فتح فرما دے اور جو جھوٹا ہے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ آخر میں اللہ پاک نے کہا کہ اے نبی آپ ان کو دعوت مباہلہ دے دو کہ آؤ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو سچا ہوگا کامیاب ہوگا، جو جھوٹا ہوگا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ مگر عیسائیوں کا یہ جو اتنا بڑا وفد تھا یہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے،
یہ جب آیت اتری حضور خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن حسین کو لے کر نکلے، اور آپ نے کہا کہ ہم جا کے دعا کرتے ہیں۔ جب ان عیسائیوں نے یہ مقدس چہرے دیکھے، ان کے جو بڑا پادری تھا اس نے کہا خدا کی قسم اگر یہ آج ہاتھ اٹھا کے یہ کہہ دیں کہ یا اللہ اس پہاڑ کو ہٹا دے، خدا ان کے کہنے پر پہاڑ کو ہٹا دے گا۔ اگر آج تم نے ان سے مباہلہ کیا تو قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ مباہلے سے نکل گئے اور انہوں نے آپ کو جزیہ دینا، ٹیکس دینا قبول کر لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک آخری پیغام دیا، اور وہ پیغام یہ دیا کہ اگر تمہاری رائے ہماری رائے سے یکساں نہیں ہوئی تو مسلمان نہیں ہوئے۔ چلو کچھ باتیں تو ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہیں، مشترک ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، چلو آؤ ان باتوں پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، وہی کو تم بھی مانتے ہو، وہی کو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم بجائے ایک دوسرے کے دشمن ہونے کے ایک کامن الائنس تشکیل دے دیں ان باتوں پر جن پر ہمارا آپس میں اشتراک ہے۔ اور میں یہاں پیغام دینا چاہوں گا مسلمانوں کے اندر وہ تمام جو مسالک اور فرقہ جات ہیں جن کے اندر 20 چیزیں باہم مشترک ہیں، مگر بدقسمتی سے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے پڑے ہیں اور نفرتوں کا شکار ہیں۔ اگر اسلام عیسائیت کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہم کچھ نقطوں پر اکٹھے ہو جائیں جو ہم میں کامن ہیں، تو کیا مسلمان ان نکات پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے جو ان کے درمیان مشترک ہیں اور کامن ہیں؟ آخری آیت جس پر یہ پارہ ختم ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک نے میثاق کا بیان کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو پیش کیا، اور انہیں کہا کہ یہ وعدہ کرو کہ تم جب یہ دنیا میں آ جائیں تو ان پر ایمان لاؤ گے، ان کے دین کا جھنڈا اٹھاؤ گے، ان کے دین کی مدد کرو گے۔ اللہ پاک نے ان سے بڑی تاکید کے ساتھ اقرار کروایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر پکا وعدہ کرتے ہو؟ ان سب نے کہا کہ ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک میں تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں خدا بھی تم سب کے ساتھ نبوت مصطفیٰ کا گواہ بن رہا ہوں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضور کو امامت انبیاء، امام الانبیاء کے منصب پر فائز فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اقرا اسلامک گائیڈ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں جن کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔